अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है चमन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ाकिरा मरियम दाना। जैसा कि आपको पता है हम आपके लिए लेके आते हैं हर रोज़ एक नई और दिलचस्प वीडियो। तो हाजिर हैं आज भी एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तो आइए वीडियो को मोमिनून से जानी पहचानी आयत तिलावत करने लगा हूँ। यही हो लगता नहीं है। इरशाद है वजअलना इब्न मरियम व उम्महु आयतहुमा इला रबवतिन ज़ात क़रारिन व मईन। जो हमने मरियम के बेटे और उसकी माँ दोनों को एक आयत बनाया। व आवैनाहुमा इला रबवतिन ज़ात क़रारिन व मईन, और दोनों को पनाह दी ऐसे टीले के साथ जिसकी जात क्या है, करार और मईन, हमेशा रहना, ठंडा मीठा पानी। जो हाँ पिछला माला ठीक है। अब ऐसा है, मैं फिर आयत पढ़ता हूँ जरा गौर। वजअलना इब्न मरियम व उम्महु आयतम व आवैनाहुमा। इस तरह नहीं है कि वजअलना इब्न मरियम व उम्महु आयतन व आवैनाहुमा, नहीं, आयतम व आवैनाहुमा। ये वाव पे शद है और मिला के पढ़ी जा रही है। असल में मसला ये है, इस पर भी कभी अगर किसी के मुकद्दर में हुआ तो अशरा पढ़ना पड़ेगा कि ये जो इराब हैं तो सुन तो लेते हो, जेर है, ज़बर है, पेश है, शद है, मद है, जज्म है। इन्हीं इराब में तौहीद है, इन्हीं में रिसालत है, इन्हीं में विलायत है। ज़ात वाजिब की कसम, मैंने बड़े बड़ों को खंगाला है, पता नहीं भाई ये तो जानते हैं। अब पेश को रफा भी कहते हैं, जम्मा भी कहते हैं, ज़बर को नहव की लुगत में नस्ब भी कहते हैं, फतह भी कहते हैं, जेर को जर भी कहते हैं, कसरा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? दो दो नाम क्यों हैं? ये शायद 1000 में से किसी एक को खबर हो। हाँ, बहरहाल इस पे इराब की बहस छेड़ बैठूं तो बात सर से गुजरती चली जाएगी और मेरा मकसद और मौजू फौत हो जाएगा। ये जो शद है वाव पर, इसका मकसद ही यही है। यानी अगर अल्लाह शद के बगैर नकवी साहब कहता ना तो फिर हम ये समझते कि दोनों माँ बेटे क्या है, और उस टीले के पास पनाह लेना अलहदा बात है। जैसा कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन मदद मांगते हैं। अब यानी थोड़ा सा शऊर रखने वाला भी सोच रहा है कि जिसकी इबादत की जाती है वो और होता है, जिससे मदद मांगी जाती है वो और होता है। ये जरूरी नहीं कि जिससे मदद मांगी जाए वो माबूद भी हो। चले बढ़ रही है ना मेरी बात? हाँ, लेकिन यहाँ है आयतम व आवैनाहुमा। तो ज़हीर भाई इससे अल्लाह हमें बताना ये चाहता है, चूंकि दोनों माँ बेटा आयत थे इसलिए हमने उन्हें पनाह दी एक ऐसे टीले के पास। और आओ, खुला चैलेंज है मेरा, ले जाओ हर साहिब इल्म तक। करार भी जन्नत की सिफत है, मईन भी जन्नत की सिफत है। मैंने कल भी कहा था कि अगर ऐसे मौज़ूआत देते हो तो फिर सलाहियत भी पैदा किया करो वसूल करने की। और मिंबर की कसम, मैं तो पता नहीं अभी 20वीं सीढ़ी नीचे खड़ा हूं। हाँ, सर उठाना। करार भी जन्नत की सिफत, माइन भी जन्नत की सिफत। जाओ मर्जी के आलम से पूछ लेना, जब दार की निस्बत दी जाती है
پوچھنا کسی عالم سے دارالسلام کیا ہے، وہ کہے گا جنت. پوچھنا دارالخلد کیا ہے، وہ کہے گا جنت. پوچھنا دارالقرار کیا ہے، وہ کہے گا جنت. یہ کون سا جنت ہے؟ اللہ اللہ. اچھا 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 پیر نوار شاہ جی ایک اشارہ دوں ملک ازر، جب اذان ہوتی ہے اس کے بعد دعا مانگتے ہو اللہم اجعل قلبی بارم وعملی سارم وعیشی قارم ورزقی دارم واجعلنی عند قبر نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ مستقرم وقرارا. پروردگارا میرے لیے ٹھکانہ اور قرار بنا اپنے نبی کی قبر کے پاس. یہ قرار کا لفظ نبی کی قبر کے ساتھ کیوں لگا ہے؟ اس لیے کہ رسول کی قبر جنت ہے. نہیں چلو اور نہیں، یہ تو 73 فرقے کی کتابیں بھری پڑی ہیں. حج پہ جانے والے سعید بھائی، عمرے پہ جانے والے ریاض الجنہ میں نماز پڑھ کر رہے ہوتے ہیں، کرتے ہیں نا، یہاں 2 رکعت نصیب ہو جائے. وہ کیوں یار کوشش کر رہے ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں رسول نے کہا ہے ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. رسول کہتے ہیں میری قبر اور منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اب رسول کی قبر قرار اور وہ ٹیلا ذات قرار. بس تلاش کرو اس ٹیلے میں کچھ ایسا راز ہے جس کے ڈانڈے رسول سے ملتے ہیں. میں کہہ گیا ہوں پتہ نہیں تمہارے ساتھ، یعنی اس ٹیلے میں رسول تو نہیں، کوئی رسول جیسا ہے. اللہ اکبر. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ 2 دفعہ جب قرآن میں ہاشمی ٹیلے کا ذکر ہے 2 دفعہ، ایک دفعہ سورہ بقرہ میں ہے اور ایک یہی جو میں نے سورہ مومنون کی آیت پڑھی. سورہ بقرہ میں کہہ رہا ہے جنتن بے ربوتن، کہ مثل بیان کی جا رہی ہے اس جنت کی جو ٹیلے پر ہے. کماسل جنت. اور ترجمہ کرنے والوں نے جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، آپ عالم ہیں، کون بولے آپ کے سامنے. ترجمہ کر دیا امام شاہ کہ مثال بیان کی جا رہی ہے ایک باغ کی جو ٹیلے پر ہے. جتنی میری جائیداد ہے میں دے دوں گا دنیا کے کسی خطے میں کسی ریت کے ٹیلے پہ. نوبار یاجی نقوی صاحب، ہموار ریتلی زمین پہ باغ نہیں لگتا اور یہ ٹیلے پہ لگ رہا ہے. قرآن اردو میں نہیں آیا، عربی میں آیا ہے. جنت کا ترجمہ جنت کرتے ہوئے ہچکچاہٹ کیا ہے؟ جب اللہ کہہ رہا ہے کمثل جنت، مسئلہ ہے جنت کی ربوت ٹیلے پر. پچھلے مالے والا چہرے ٹھیک کر لو. ہاں ورنہ آج میں چھانٹی کر دوں گا. ہاں جو کچھ آج سمیت میں نے پڑھنا ہے اسے ذہن میں مستحضر بھی رکھنا ہے. ہاں چونکہ کل پھر پچھلی جو 4 مجالس میں گزرا ہے ان کا کہیں نہ کہیں جوڑ آئے گا. ہاں پھر یہ نہ ہو میں الگ اور تم علیحدہ. قرار بھی جنت کی صفت، معین بھی جنت کی صفت. چلو ایسے نہیں، میں ملک اور قرآن ہی پڑھ دیتا ہوں. سورہ صافات میں اللہ کہہ رہا ہے یطاف علیہم بقاس من معین بیضاء لذۃ للشاربین. فرمایا جنتی لوگوں پر پھرائے جائیں گے پیالے معین سے، ان کے لیے لذت ہے اور بڑا صاف شفاف برف جیسا ہوگا. اب لفظ معین ہے اور جنت کے مشروب سے نسبت ہے ظہیر بھائی. اسی طرح میں نے کہا سورہ واقعہ میں سعید بھائی کہہ رہا ہے یطاف علیہم باقواب واباریک وکأس من معین لا یصدعون فیہا ولا ینزفون. فرمایا جنتی لوگوں پر گردش کریں گے. کون؟
وہ لڑکے وہ غلام جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں، انہیں فنا نہیں ہے۔ اور جن کے قدموں کی گرد سے بنی ہے، ان کی فنا اور بقا پہ بحث ہو رہی ہے۔ ولدان مخلدون، مخلدون ہمیشہ، خلد کے معنی تو سمجھتے ہو، ہمیشہ رہنے والے لڑکے ساغر لے کے پھریں گے، وہ اباریک سراہیاں لے کے پھریں گے، وہ کاؤسن اور کاس پیالے لے کے پھریں گے، من معین، معین کے۔ اب دو آیتیں تو سن کے یقین آ گیا ہوگا کہ معین کا تعلق بھی جنت سے، قرار کا تعلق بھی جنت سے۔ پھر تلاش کر اس دھرتی پہ وہ خطہ کہ جس کا ٹکڑا بھی جنت کا، جس کا پانی بھی جنت کا۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے پہلی مجلس میں بھی کہا تھا کہ یہ موضوع ایسا ہے جو خالص عقائد امامیہ کے لیے ہے۔ برادران اہل سنت پر نہ حجت ہے نہ ان کا مجھ سے متفق ہونا ضروری ہے، لیکن جو شیعہ کہلاتے ہو تم تو نہیں بھاگ سکتے، بھاگو گے کہاں؟ سر اٹھا۔ اب وہ خطہ جس کا ٹکڑا زمین کا بھی جنت کا، وہاں مریم اور عیسیٰ کو پناہ مل رہی ہے کیونکہ آیت تھے۔ اے عباس کا علم میرے ہاتھ میں، اپنی طرف کی شفاعت سے محروم ہو جاؤں، مسخ ہو کے مروں، یہودی ہو کے مروں، کلمہ نصیب نہ ہو۔ تیرے مولا صادق سے پوچھا گیا یہ کون سا خطہ ہے جس کی زمین جنت کی ہے، جس کے پانی کی یہ تعریف ہو رہی ہے؟ فرمایا وہ پانی دریائے فرات ہے، خطہ کربلا ہے۔ پانی فرات ہے، وہ ٹیلا کربلا ہے جہاں آیت اللہ کو پناہ مل رہی ہے۔ اللہ ہاں، یہ 4 دن تمہیں ذات بتا رہا ہوں، اور پھر کل چلیں گے اس سفر پہ، تو بس ہر ذات کی ذات علی ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ محلہ ٹھیک ہے؟ یہاں پناہ دی گئی، اس کی ذات ہے معین، یہ ہے جنت کا ٹکڑا۔ اور نقوی صاحب پیر نوبہار شاہ جی، میری قوم کے عالم بھی بادشاہ ہیں، اور میری قوم تو پھر ان سے بھی بڑی بادشاہ ہے۔ ماننے پہ آ جائے بغداد کی مٹی میں جنت مان لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ماننے پہ آ جائیں تو بہلول بغداد کی گلیوں میں خشک مٹی دے وہ جنت بن جاتی ہے، اور سوچنے پہ آ جائیں تو کربلا کو سوچنا شروع کر دیتی ہے، یہ جنت کیسے ہو گئی؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات جو نہیں؟ اچھا دیکھو، جس طبقے سے کسی کا تعلق ہو، وہ جہاں بھی جاتا ہے اپنے متعلقات میں سے میرا تعلق 4 حرفوں سے ہے۔ میں جہاں جاتا ہوں کچھ نہ کچھ کتابیں ساتھ ہوتی ہیں۔ ایک رئیس آدمی جب سفر کرتا ہے، کوئی نوکر چاکر ساتھ ہوتے ہیں، یعنی لگتا ہے یہ رئیس ہے، جوانان جنت کا سردار ہے، جہاں بھی رہے گا کچھ تو جنت کا سامان رکھے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ لازمی کر دیں۔